रहीम। अभी जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो बड़ी तादाद के अंदर आपने देखा कि पाकिस्तान के इकॉनमी के तमाम इंडिकेटर्स जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं और जो हमारी मईशती ग्रोथ है वो भी कोविड-19 के हालात के बावजूद आपने देखा कि बेहतरीन कारकर्दगी कर रही है और हमें कोविड का सामना रहा, हमें आपने देखा कि टिड्डी दिल के हमलों का सामना रहा, पीडीएम की ब्लैकमेलिंग का सामना रहा, लेकिन हमारी जो मैशियत है उसने बेहतरीन परफॉर्म किया और हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं पाकिस्तान की उसके अंदर तेजी से इजाफा हो रहा है। 13% हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हो चुका और आप देखेंगे कि इस साल इंशाल्लाह रिकॉर्ड पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने डॉलर्स पाकिस्तान के अंदर नहीं आए जो कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स प्लस हमारी जो तरसीलात ज़र हैं जो कि पिछले 11 माह से हमारे 2 अरब डॉलर से ज़ायद आ रहे हैं, उनको मिलाएं तो इंशाल्लाह जब इस साल ये पूरा साल क्लोज होगा तो 55 बिलियन डॉलर का इनफ्लो जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स और तरसीलात से ज़र को मिलाकर पाकिस्तान के अंदर आएगा और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 9% हमारे इजाफा हुआ। और आप जो है वो ट्रैक्टर्स की सेल्स को उठा के देख लें, सीमेंट की सेल्स को उठा के देख लें, गाड़ियों की रिकॉर्ड 54% सेल्स हैं, मोटरसाइकिल जो कि आम आदमी खरीदता है 34% उसकी सेल्स के अंदर जो है वो इजाफा हुआ। और खास तौर के ऊपर आप टैक्स कलेक्शन देखें कि पिछले 11 माह के अंदर 4170 अरब रुपया जो है वो टैक्स कलेक्ट हुआ, जिसके अंदर हमने 28% हमारी सेल्स टैक्स कलेक्शन के अंदर इजाफा, 18.5% कस्टम्स कलेक्शन के अंदर इजाफा, 11.5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी के अंदर इजाफा और 3 लाख नए टैक्स फाइलर्स का जो है इजाफा हुआ जो कि तकरीबन 29.5 लाख जो है वो एक्टिव टैक्स फाइलर्स हैं पाकिस्तान के अंदर। और आप ये देखें कि पाकिस्तान ने तारीख के अंदर रिकॉर्ड रिफंड्स वापस किए हैं जो कि 216 अरब रुपया है। पाकिस्तान की तारीख में कभी एक साल में इतना रिफंड वापस नहीं किया गया और हमने अपना जो करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट था जो कि हमें 19.2 अरब डॉलर पे मिला था, आज हमें उसे 800 मिलियन डॉलर सरप्लस के ऊपर ले आए। हुकूमत का अगर कर्जों की किस्तें ना अदा करनी हो तो हमारा प्राइमरी बैलेंस सरप्लस है, यानी कि हुकूमत की आमदन अखराजात से, हुकूमती अखराजात से इस वक्त ज्यादा है अगर उसमें से हम अपनी जो कर्जों की किस्तें हैं वो निकाल दें। इन तमाम तर मुस्बत हालात के दौरान जहां हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ में इजाफा हुआ, हमारा किसान खुशहाल हुआ, किसान को टोटल 1100 अरब रुपया इजाफी गया जिसमें से 500 अरब रुपया हमारे गंदम के काश्तकार को जा रहा है। ये वो तमाम तर पॉजिटिव हैं कि हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ है और हमारा हर सेक्टर ग्रो कर रहा है, चाहे वो एक्सपोर्ट्स हो, चाहे वो पैदावार का सेक्टर हो, चाहे वो आईटी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हो, चाहे वो तफसीलात ज़र के अंदर इजाफा हो, चाहे वो स्टेट बैंक के जो रिजर्व हमें जब 2018 में हुकूमत मिली तो 9 बिलियन डॉलर के ऊपर थे, आज जो स्टेट बैंक के रिजर्व हैं वो 15.5 बिलियन डॉलर के ऊपर हैं, मजमूई 23 बिलियन डॉलर पे पहुंच गए हैं। आप इकोनॉमी के हर इंडिकेटर पॉजिटिव है। इन तमाम पॉजिटिव इंडिकेटर्स को देखकर ऑपोजिशन जो है वो बौखलाहट का शिकार है, तामक टोइयां मार रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अभी जो है वो पर्ची चेयरमैन को हमने देखा कि वो आकर जो है इकोनॉमी का रोना रो रहे थे। तो बिलावल नाज ना जाने आंगन टेढ़ा, इनको खुद का पता नहीं है। आप ये देखें ये आईएमएफ की बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि क्या जब इनकी हुकूमत थी क्या इनके वालिद साहब जो है वो आईएमएफ के पास नहीं गए थे? मैं ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहता, मैं मरहूमीन की बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये आईएमएफ में बहुत दफा जा चुके हैं, ये खुद जा चुके हैं। सिर्फ उसका एक हल मैं इनको बताना चाहता हूं कि आपको आईएमएफ का या कर्जों की इतनी ही फिक्र है तो बिलावल साहब आपको पता होना चाहिए कि जब आपकी 2008 में हुकूमत आई थी तो आपने बैरूनी कर्जों के अंदर आपने 32% इजाफा किया था, 45 बिलियन डॉलर से, जो पूरे मुल्क पूरी
پاکستان نے جو قرضے 60 سال میں $45 بلین لیے تھے، آپ نے $45 بلین سے 5 سال میں 2008 سے 2013 میں ان کو $61 بلین پہ لے گئے تھے. جو ڈالر آپ کو 62 روپے پہ ملا تھا 95 روپے کے اوپر لے گئے تھے. اور جو مہنگائی کی آج باتیں کر رہے ہیں، آپ کے دور کے اندر لوگ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کو رو رہے تھے، گیس کی لوڈ شیڈنگ کو رو رہے تھے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو رو رہے تھے، کیونکہ آپ نے کوئی منصوبہ نہیں لگایا تھا. ہاں، آپ کہاں مصروف تھے؟ آج آپ کو قرضوں کا خوف ہے، ڈر ہے، تو وہ سوئفٹ بینکوں میں جو پڑا ہوا پیسہ ہے وہ پاکستان لے آئے نا. یہ جو ایان علیوں کے ذریعے منی لانڈرنگ کر رہے ہیں، اس کا سلسلہ روکیں. جو جعلی اکاؤنٹوں میں پیسے پڑے ہیں وہ لے آئیں. جو اومنی گروپوں کے اندر آپ نے پیسہ چھپا کے رکھا ہوا ہے وہ پیسہ نکالیں اور وہ واپس کریں، تاکہ قوم کا جو اوپر قرض ہے وہ قرض ہم اتاریں. وہ پیسہ آپ دینے کو تیار نہیں ہے. کچھ حقائق آپ کے میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ سندھ کی غریب عوام کی آپ بات کرتے ہیں تو 13 سال سے مسلسل تیسری آپ کی حکومت ہے. کچھ سوالوں کے جواب آپ کو بھی دینے پڑیں گے. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے غربت کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں سندھ کے اندر؟ آج بھی آپ کی حکومت کے اندر 1400 ارب روپے کی گندم جو ہے وہ آپ چوری ہو جاتی ہے اور آپ چوہوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں. یہ بلاول ہاؤس کے اندر یہ جو موٹے چوہے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پیٹ نہیں بھرتے، وہ غریب کی 1400 ارب کی گندم کھا گئے اور آپ کو شرم نہیں آتی، آپ چوہوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کی حکومت میں جو نیب پلی بارگین کرنے والے سینکڑوں افسران آج بھی سندھ کے اندر کام کر رہے ہیں، آپ کرپشن کا رونا روتے ہیں. آپ اے ٹی ایمز کی بات کرتے ہیں تو وہ غیر مظفر ٹپی کہاں پر ہیں؟ وہ ڈاکٹر عاصم حسین، آپ کے ہاں تو معیار یہ تھا کہ جو جتنی کرپشن کرے گا اتنا بڑا عہدہ اس کو ملے گا. آپ نے تو کبھی کرپشن کے اوپر سندھ کے اندر کسی ایک کونسلر کو بھی سزا نہیں دی ہوگی. وزیر اعظم عمران خان نے تو احتساب کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے. کوئی اپنا ہو، سوال اٹھے، تحقیقات بھی ہوں گی، کارروائی بھی ہوگی. لیکن آج سے پہلے تو کرپشن تو مکمکا تھا، کرپشن تو موضوع ہی نہیں تھا. آپ نے تو کبھی اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہی نہیں کی. آپ تو ہمیشہ اپنا مکمکا کر کے کیسز ختم کر کے این آر او لینے والے لوگوں میں شامل ہیں. آج بھی آپ کی جتنی تگ و دو ہے، جتنی بھاگ دوڑ ہے، وہ تمام بھاگ دوڑ جو ہے وہ این آر او کے لیے ہے کہ این آر او مل جائے، احتساب کا عمل ختم ہو جائے، اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو. آپ چاہتے ہیں کہ سونیاں ہو جن گلیاں وچ کلا رانجا یار پھرے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ سندھ کے اندر جو آپ لوگوں نے اندھیڑ نگری چوپٹ راج قائم کیا ہوا ہے، اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. پانی کے اوپر آپ کس منہ سے سیاست کرتے ہیں؟ پانی میں تو آج میلٹنگ لیٹ شروع ہوئی جس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ کم آیا. آپ ہی کہتے ہیں نا زیادہ بارش آتی ہے زیادہ پانی آتا ہے، کم بارش آتی ہے کم پانی آتا ہے. کم گرمی پڑی تو برفیں کم پگھلی، اب گرمی زیادہ ہو گئی ہے، برف بھی پگھل رہی ہے، پانی بھی زیادہ آ رہا ہے، وہ تقسیم ہو جائے گا. لیکن آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کا سندھ میں اریگیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ آپ ٹیل اینڈر کو جو آخر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو پانی نہیں پہنچتا کسانوں کو، آپ نہ بھل صفائی کرتے ہیں. بھل صفائی کے اوپر سندھ حکومت نے جو اربوں کا غبن کیا ہے اس کا حساب دیں. جو آپ الیکشن کی دھاندلی کی باتیں کرتے ہیں، جو 19 مئی کو آپ نے الیکشن سے ایک روز قبل بدین میں 20 لوگوں کو آپ کے محکمہ اریگیشن نے ڈائریکٹ کینال سے کنیکشن دیے ہیں، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اور اس متعلقہ افسر کو اب آپ نے ہزیمت چھپانے کے لیے وہاں سے ٹرانسفر کر دیا. اس کے خلاف انکوائری کریں. سکھر کینال سے ارسا خط لکھتی ہے 16,000 کیوسک پانی چھوڑا جاتا ہے کوٹری کے لیے، لیکن کوٹری میں 8,000 پہنچتا ہے کیونکہ راستے میں نواب شاہ آتا ہے، زرداری صاحب کی زمینیں آتی ہیں، خورشید شاہ کی زمینیں سکھر میں آتی ہیں، وہ 8,000 پانی وہاں چوری ہو جاتا ہے. اس کا بھی آپ کو جو ہے وہ جواب دینے کی ضرورت ہے. اور آج یہ بتائیں کہ آپ نے کتنے صنعتی یونٹ لگائے ہیں. آج آپ کراچی کے سائٹ اور لانڈی کا ایریا جائیں تو سڑکوں کے اوپر وہاں پر 6-6 فٹ کے گڈھے پڑے ہوئے ہیں. آپ وہاں کی ایسوسیشن اپنی مدد آپ کے تحت سڑکیں بنا رہی ہیں. آپ جو کراچی کا انڈسٹریلسٹ ہے اس کی سہولت کے لیے صوبائی حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ کتنے انڈسٹریل زون آپ نے جو ہے وہ وہاں پر قائم کیے ہیں، وہاں کی صنعت جو ہے وہ پروان چڑھ سکے. جو آپ کو وہاں پر اربوں روپے کا، سینکڑوں اربوں کا جو آپ صوبائی ٹیکس جمع کرتے ہیں، وہ کراچی کی ڈیولپمنٹ پہ کیوں نہیں خرچ کرتے؟ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے ڈیٹا کے مطابق سب سے زیادہ گراں فروشی جو ہے وہ کراچی میں پائی جاتی ہے، جو کہ سندھ کا حصہ ہے. سندھ کو آپ نے مافیاز کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ کی جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں ہے. تو لہذا آپ پہلے
دوسروں کو نصیحت نہ کریں اور خود میاں فصیحت نہ بنیں. آپ کا کام ہے کہ سندھ کے اندر جو سٹنٹنگ گروتھ ہے, جو غربت ہے, اس کے اقدام کے لیے صوبائی حکومت کام کرے. سب سے زیادہ احساس پروگرام میں 55.5 ارب روپیہ 31% ہم نے ادا کیا. آپ احساس پروگرام کو کہتے ہیں جی بینزین انکم سپورٹ پروگرام ہے, اس کے احساس پروگرام کے تحت 34 پروگرام چل رہے ہیں, اور آپ نے جعلی 8.5 لاکھ لوگ بینزین انکم سپورٹ پروگرام میں ڈالے ہوئے تھے, جس میں 17 گریڈ سے 21 گریڈ کے لوگ بھی شامل تھے. وہ ہم نے ٹرانسپیرنسی کی بنیاد رکھی, ہم نے ڈیٹا انالیسس کیا, ٹیکنالوجی انٹرونشن کر کے ناظرہ کے ڈیٹا کے ذریعے ان 8.5 لوگوں کو, 8 لاکھ لوگوں کو جو کہ پیسہ غریب کا, یتیم کا کھا رہے تھے, ان کو اس ڈیٹا کو صاف کیا. آپ نے تو ہر جگہ کے اوپر مافیا کو پروان چڑھایا. کون سا ایک ادارہ ہے جو آپ نے ٹھیک کیا؟ سٹیل مل پرافٹ میں تھی, آپ کے دور میں تباہ ہوئی. پی آئی اے کی تباہ کاریاں سیاسی بھرتیاں کر کر کے آپ کے ذمہ. کون سا ایک ادارہ ایسا ہے جس ادارے کو آپ کی نظر نہ لگی ہو تباہ کاریوں کی؟ تو لہذا آپ جب کرپشن پہ بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ کوئی قیامت کی نشانیاں لگتی ہیں. آپ کی ایکسپرٹیز جعلی اکاؤنٹس کے اندر ہیں, آپ کی ایکسپرٹیز جو ہیں وہ لوٹ مار کے اندر ہے, آپ کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ ہیرا پھیری کے اندر ہے. اکانومی عمران خان ٹھیک کر رہے ہیں, وہ انشاءاللہ ٹھیک کریں گے. عمران خان صاحب جو ہے وہ ریفارمز لے کر آ رہے ہیں. روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگانے والوں نے فاقوں, ناکوں, ڈاکوں کے علاوہ دیا کیا اس قوم کو؟ آپ یہ بتائیں کہ آج آپ کی کارکردگی کیا ہے؟ آپ ایک پرچی کی بنیاد کے اوپر چیئرمین بن گئے, آپ کی کوئی سٹرگل ہے؟ کوئی سٹرگل نہیں ہے آپ کی. آپ نے کوئی قوم کے لیے جو ہے وہ قربانی نہیں دی. اور میں یہ سمجھتا ہوں بلاول زرداری صاحب کہ آپ کی تکلیف کیا ہے, آپ پریشان ہیں. آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ غریب آدمی کو سستے گھروں کے لیے انہوں نے ایک ماحول کریٹ کر دیا ہے, اور 70 ارب روپے کی درخواستیں کم آمدن والے گھروں کے لیے بینکس کو موصول ہو چکی ہیں, جس میں سے 22 ارب کے وہ کیسز اپروو کر چکے ہیں. بڑی تیزی سے گھر بننے جا رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے ہیلتھ کارڈ دیا ہے لوگوں کو, جس کے ذریعے سے خالی خیبر پختونخوا کے اندر 10 ارب روپے کی بینیفٹ لوگ لے چکے ہیں, جو اپنا علاج کروا چکے ہیں. ان کے علاج کا خرچہ ریاست نے اٹھایا ہے. جو مدینہ کی ریاست کی وزیر اعظم صاحب نے بات کی, اس کی طرف یہ عملی اقدام ہے کہ ریاست لوگوں کی صحت کی ذمہ داری لے رہی ہے, اور پنجاب کی ساری آبادی کو ہیلتھ کارڈ ملے گا. آپ جو ہے وہ سرکاری خزانے کے اوپر جو بوجھ بنے ہوئے ہیں, یہ بتائیں کہ سندھ میں ہیلتھ کارڈ کب دے رہے ہیں سندھ کی ساری آبادی کو؟ وہاں کا بھی جو ہاری ہے, سندھ کا عام آدمی ہے, وہ ہیلتھ کارڈ مانگ رہا ہے. اور وہ نہ بھولیں کہ ایک کورٹ کے ریمارک پہ لاڑکانہ کی ترقی کے حوالے سے کہ ڈائن بھی 7 گھر چھوڑ دیتی ہے. تو لہذا آپ جہاں سے سندھ میں بات کریں گے وہاں پر نئی کرپشن کی داستان نکلے گی. اور الیکشن ریفارمز کے اوپر 20 سے زائد ممالک کے اندر الیکٹرانک ووٹنگ مشینز استعمال ہو رہی ہیں. 9 ملین اوورسیز پاکستانی بیرون ملک رہتے ہیں, کیا ان کو ان کا حق نہیں ملنا چاہیے؟ ان کے ترسیلات زر آپ کو اچھے لگتے ہیں, ان کی کنٹریبیوشنز پاکستان کے حوالے سے آپ کو اچھی لگتی ہیں, ان کو ووٹنگ رائٹ دینا چاہیے. اور یہ ہماری کمٹمنٹ ہے ان کے ساتھ. سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے, اس کے لیے ہمیں جو قانون لانا پڑے گا ہم لے کر آئیں گے. وہی آرڈیننس ان کے لیے لایا گیا ہے. اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو ہیں وہ ریفارمز کا عمل ہے, اور آپ کو دھاندلی زدہ سسٹم سوٹ کرتا ہے. لہذا آپ ای وی ایم کے رستے میں رکاوٹ بننا چاہتے ہیں, پہلے ای وی ایم کی مشین کو دیکھیں تو صحیح, اس کے استعمال کو تو دیکھیں. پاکستان کی بہت سارے بارز کے الیکشن, ایسوسیشنز کے الیکشن آج کل ای وی ایم کے اوپر ہو رہے ہیں, اور آپ جو ہے وہ پتھر کے زمانے کی باتیں اچھی نہیں لگتی آپ کے منہ سے. تو لہذا میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ کو 1600 ارب روپیہ جو این ایف سی کا ملا ہے وہ بتائیں نا سندھ کے اندر کہاں لگا ہے. یہ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بلاول ہاؤس کی دیواریں بڑی ہوتی جا رہی ہیں, بلاول ہاؤس بڑھتا جا رہا ہے, آپ کے جعلی اکاؤنٹس بڑھتے جا رہے ہیں, لیکن سندھ کے اندر ہمیں ترقی نظر نہیں آ رہی. نہ انسانی ترقی نظر آ رہی ہے, نہ وہاں پر سوشل اکنامک ترقی نظر آ رہی ہے. تو لہذا ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ جواب آپ کو دینا پڑے گا, اور آپ کا درد ہم سمجھتے ہیں. آپ جتنا مرضی چیخو پکار کر لیں, آپ کو جو ہے وہ این آر او نہیں ملے گا. آپ سے صرف یہی ہماری درخواست ہے کہ آپ اپنے مشیروں کو بدلیں, جو آپ کو جو ہے وہ غلط فگرز فیڈ کرتے ہیں. کووڈ کے حوالے سے ایک ویکسینیشن آپ نے نہیں خریدی, جبکہ صوبہ خرید سکتا ہے. خریدیں, آپ کیوں نہیں خریدتے؟ آپ کو کس نے روکا ہے؟ اور آپ جو قرضوں کے اوپر بات کرتے ہیں, ان قرضوں کو ہم نے ڈیٹ سروسنگ کے لیے قرضے لیے, اور ہماری حکومت نے اس سال سب سے کم 3.3 بلین جو ہے وہ نیٹ اضافہ کیا ہے.
اور انشاءاللہ جسی طرح پازیٹیو ٹرینڈز چل رہے ہیں، ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں، حالات بہتر ہو رہے ہیں ملک کے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے غریب آدمی کو بھی فائدہ ہوگا۔ مہنگائی کی آپ بات کرتے ہیں، پوری دنیا میں مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، ہر چیز میں اضافہ ہوا ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مسلسل لگاتار یہ کئی مہینے ہو چکے ہیں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا، خاص طور کے اوپر پچھلے یہ جو ہمارے 1.5-2 ماہ ہیں اس دوران پیٹرولیم لیوی میں تاریخ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ کمی کی ہے، اور نہ ہونے کے برابر جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی ہے، خود حکومت اس کا جو ہے بوجھ برداشت کر رہی ہے۔ تو لہذا وہ لوگ جو کہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں ان سے میرا یہی سوال ہے کہ آپ بجلی کے حوالے سے جو کیپیسٹی پیمنٹس کی تلوار ہمارے سر کے اوپر لٹک رہی ہے، جو 2023 تک ہم نے 1500 ارب روپے ادا کرنا ہے، یہ وہی آپ کے انکل نواز شریف ہیں جن کے ساتھ آج سے 2 مہینے پہلے آپ جو ہے وہ اپنی تعلقات بڑھا رہے تھے۔ آج آپ کی لڑائی ہے، سلیکٹڈ کے اوپر لڑائی ہے، آپ کی ایک دوسرے کو اوپر عدم اعتماد کی لڑائی ہے، وہ آپ جانیں، آپ کا کام جانیں۔ وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ عوام کو ڈلیوری کرنے کے حوالے سے فوکس ہیں، اور انشاءاللہ ہم ڈیمز بھی بنائیں گے، اور ان ڈیمز سے ہم سستی بجلی بنائیں گے، اور اس ڈیم سے ہم لاکھوں ایکڑ زمین کو قابل کاشت بنائیں گے۔ ہم ڈیمز بنا رہے ہیں جو کہ پچھلے 50 سال میں نہیں بنائے، وہ 10 سال میں اتنے انشاءاللہ ڈیمز بنیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان وزیر اعظم عمران خان کی قیادت کے اندر جو ہے بہت تیزی سے ترقی کے مراحل جو ہے وہ طے کرے گا۔ بہت شکریہ۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔